अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टैक्स और आप। आज का हमारा मौजू है टैक्स रसीद और इनामात। हम अगर पाकिस्तान में देखें तो जनरली लोगों को टैक्स रसीद देने की आदत नहीं है, ना रसीद लेने की आदत है, और इसी वजह से किसी को ये नहीं पता कि किसकी कितनी आमदनी है, कितने अखराजात हैं, कितने असासे हैं। ये कोई रिकॉर्ड जो है एथेंटिक नहीं है, और इसी वजह से पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम जो है वो कमज़ोर से कमज़ोर होता जा रहा है। अब ये कोशिश की जा रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो है पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को सप्लीमेंट किया जाए, डॉक्यूमेंट किया जाए, और उसकी सही रूह जो है जहाँ पे जो कि अगर आप डेवलप इकोनॉमीज़ में देखते हैं तो जहाँ पे वो हैव है वो हैव नॉट के लिए जो टैक्स देता है, और इसी तरह पाकिस्तान में भी जो हैव हैं उनसे सही टैक्स लिया जाए जो कि डायरेक्ट टैक्स है, और हैव नॉट जो हैं उनको वो टैक्स दिया जाए वेल्थ में। और ये जो सूरत हाल है ये पाकिस्तान में मिसिंग है, जो कि टैक्स निज़ाम की, टैक्स सिस्टम की और पूरे कॉन्सेप्ट की असल रूह है। और इसकी वजह यह है कि इस निज़ाम को कभी आगे बढ़ने नहीं दिया गया, इस निज़ाम को डॉक्यूमेंट नहीं करने दिया गया। जब भी डॉक्यूमेंट करने की बात आती थी, जब भी कहीं रसीद लेने की बात आती थी या रसीद देने की बात आती थी, तो लोग जो हैं लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट जाग जाते थे, और लोग जो है ना उसको किसी ना किसी तरह डेफर कर देते थे। ख़त्म तो नहीं कर सकते, मना तो नहीं कर सकते, लेकिन डेफर और डिले की आला मिसाल है पाकिस्तान में। और हम देखते हैं कि पिछले अगर 20 साल पहले हम जाएं तो पाकिस्तान में एक सर्वे हुआ, सर्वे में कहा गया कि पूरी इकॉनमी डॉक्यूमेंट हो जाएगी, और पूरी इकॉनमी, प्रॉपर्टी भी डॉक्यूमेंट होगी, बैंक अकाउंट भी डॉक्यूमेंट होंगे, लोगों के सारे असासे डॉक्यूमेंट होंगे। अब लोग जो हैं आमदनी को छुपा नहीं सकेंगे, अब लोग जो हैं अपने असासों को छुपा नहीं सकेंगे, और यही जो है एक डर क्रिएट किया गया। लेकिन उस पूरी एक्सरसाइज का, और एक पूरी एक्सरसाइज की गई जिसमें जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लोग और FBI के लोगों ने पूरा एक एक्सरसाइज किया, लेकिन उसका कोई हासिल वसूल नहीं हुआ और उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका। और आपको पता है वजह क्या होगी? वजह ये होगी कि लोग नहीं चाहते कि चीज़ें डॉक्यूमेंट हों, क्योंकि वो लोग जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जो मिसयूज़ कर रहे हैं चीज़ों को, वो अपने आप को नज़र आना नहीं देना चाहते। वो चाहते नहीं हैं कि उनके असासे नज़र आएँ, उनकी आमदनी नज़र आए, और इसी तरह जो है जनरली निज़ाम जो है वो स्ट्रगल करता रहे, ताकि जो गरीब आवाम है, जो टेल पे लोग हैं, वो इस निज़ाम से फ़ायदा न उठा सकें। जब भी हम देखते हैं डोनर एजेंसीज़, IMF, FATF, ये पाकिस्तान को के ऊपर लगे रहते हैं, कुछ फॉलोअप करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सर्वे करते हैं और कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में टैक्स निज़ाम को बेहतर। वजह क्या है? उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। वजह यह है कि हम जो उनसे लोन लेते हैं वो चाहते हैं कि लोन वापस कैसे होगा, उनको ये डर है, तो वो उस वजह से टैक्स निज़ाम को बेहतर करना। लेकिन हम खुद से ये नहीं सोचते, हम खुद से नहीं सोचते कि हमारे टैक्स निज़ाम बेहतर होना चाहिए, हमें सही टैक्स देना चाहिए, हमारे असास से लोगों के डॉक्यूमेंट होने चाहिए। हम ये नहीं सोचते कि अगर हम सही टैक्स देंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, हम सही टैक्स देंगे तो आम आदमी जो बहुत ज़्यादा पिसा हुआ है, अब महंगाई ने और लोगों के लिए कमर तोड़ दी है लोगों की, लेकिन वैसे ही पाकिस्तान का आम आदमी, उसके पास बाइंग पावर नहीं है, उसके लिए ज़िंदगी बहुत तकलीफ दे है, वो देखने को कोई तैयार नहीं है। बातें तो सब करते हैं कि हम आम आदमी को अपलिफ्ट करेंगे, हम आम आदमी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन नज़र नहीं आता। और ये जब तक नहीं होगा, जब तक हमारा टैक्स निज़ाम सही नहीं होगा, और टैक्स निज़ाम कब तक सही नहीं होगा? जब तक हम पूरी तरह डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, लोगों की आमदनी, लोगों के अखराजात, लोगों के असासे नज़र नहीं आ रहे होंगे। हमें यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो अपने मेहमान से बात करें जो हमने ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं असद ताहिर चप्पा साहब, जो कि तर्जुमान है FBI के, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज हम बात करें सर ये जो इनामी स्कीम है और इसके साथ ट्रेड वेल के जो एक नेक्सस है उसके बारे में बात करें, पॉइंट ऑफ सेल से। तो ये पॉइंट ऑफ सेल से क्या मुराद है असद साहब? बहुत शुक्रिया आज न्यूज़ का मुझे अपने इस प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए, और FBR को ये मौका फराहम करने के लिए कि हम अपना ये अहम संग मील मनसूबा आपके नाजरीन के सामने मैं बतौर तर्जुमान FBR एक्सप्लेन कर सकूं। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम या POS निज़ाम जो है, दरअसल ये एक शफाफ कंप्यूटराइज्ड खुदकार निज़ाम है जो Tier 1 रिटेलर्स को अपने साथ मुंसलिक करने का एक FBR का बहुत अहम इनिशिएटिव है।
چونکہ ہمارا یہ خیال ہے اور اس کے شواہد ایف بی آر کے پاس موجود ہیں کہ پوائنٹ آف سیل پہ خریداروں سے صارفین سے جو سیلز ٹیکس وصول کیا جاتا ہے وہ قومی خزانے تک محفوظ انداز میں نہیں پہنچ پاتا. یہ نظام اس سیلز ٹیکس کو جو خریداروں سے وصول کر لیا جاتا ہے اس کو محفوظ اور مربوط انداز میں قومی خزانے تک لانے کا ایک کمپیوٹرائزڈ پروگرام ہے جس میں ملک بھر سے ہم ٹیئر 1 ریٹیلر کو اس کمپیوٹرائز سسٹم کے ساتھ منسلک کر رہے ہیں تاکہ جیسے ہی وہ خریداروں سے سیلز ٹیکس وصول کریں ان کو وہ ایک کمپیوٹرائزڈ جس کو ہم پکی رسید کہہ رہے ہیں وہ ایشو کریں. تو اس پکی رسید کے کاٹتے ہی یا ایشو کرتے ہی جو صارفین سے سیلز ٹیکس وصول کیا جائے گا وہ براہ راست قومی خزانے میں لایا جا سکے گا. اسد صاحب ہمارا آج کا موضوع ہم نے رکھا ہے ٹیکس رسید اور انعامات. تو یہ ایف بی آر کی انعامی اسکیم کے بارے میں بتائیں عوام کو. اسی انیشیٹو کو گراس روٹ لیول پہ کامیاب بنانے کے لیے ہم نے ایف بی آر نے ایک منفرد انعامی اسکیم کا بھی آغاز کر رکھا ہے جس کے لیے گزشتہ ماہ دسمبر 11 تاریخ سے ہماری نیشنل مین سٹریم ٹی وی چینلز پہ قومی اخبارات میں ایک تشہیری مہم چل رہی ہے بھرپور انداز میں جس کے ذریعے ایف بی آر نے ملک بھر کے صارفین اور خریداروں کو اپنی تاریخ میں پہلی مرتبہ انگیج کیا ہے چونکہ صارفین ہمارا بہت اہم سٹیک ہولڈر ہے اور اسی سے خریداری کے وقت سیلز ٹیکس کاٹا جاتا ہے وصول کر لیا جاتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ صارفین اپنے کاٹے ہوئے یا وصول کیے گئے ٹیکس پہ پہرا دیں اور وہ پوائنٹ آف سیل پہ پکی رسید طلب کریں کمپیوٹرائزڈ رسید لیں تاکہ ان کا ادا شدہ ٹیکس براہ راست قومی خزانے کا حصہ بنایا جا سکے. یہاں پہ میں آپ کے ناظرین کو اس کمپیوٹرائزڈ انوائس یا پکی رسید کی 3 نشانیاں بتاتا چلوں. اس کمپیوٹرائزڈ انوائس پہ ایف بی آر کا لوگو ہوتا ہے, اس پہ ہمارا کمپیوٹرائزڈ ایف بی آر انوائس نمبر ہوتا ہے اور اس پہ ایک بار کوڈ یا کیو آر کوڈ بھی درج ہوتا ہے جسے صارفین ہماری ٹیکس آسان ایپ جو ان کے پلے سٹور میں اینڈرائڈ فون کے پلے سٹور میں موجود ہے اس ٹیکس آسان ایپ کو اپنے اینڈرائڈ فون پہ انسٹال کریں گے اور اس کیو آر کوڈ کو سکین کریں گے. اس کے سکین ہوتے ہی وہ ہماری اس انعامی اسکیم کا حصہ بن جائیں گے جس کی بنیاد پہ ہر ماہ کی 15 تاریخ کو ہم نے دینے ہیں ان کو 5 کروڑ 30 لاکھ کے انعامات. تو ایف بی آر کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے اس طرح کی اسکیم سے؟ اس انعامی اسکیم کا سب سے بڑا مقصد تو ریٹیل سیکٹر کے کاروباری حجم کو اپنے احاطے میں لانا ہے کیونکہ ہمارے پاس اعداد و شمار موجود ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ریٹیل سیکٹر ہے اس کا سالانہ کاروباری حجم 18 سے 20 ٹریلین روپے کا ہے جس میں صرف 15 سے 20% جو ہے وہ ہمارے ٹیکس نیٹ میں شامل ہے اور وہ اپنے حصے کا واجب الادا ٹیکس ادا کرتے ہیں جبکہ 80% کے قریب ہمارا جو ریٹیل سیکٹر ہے وہ جو وصول کیا گیا ٹیکس ہے وہ قومی خزانے تک نہیں لا رہا اور ٹیکس چوری ہو رہی ہے جس کے سدباب کے لیے اس انعامی اسکیم کے ذریعے ہم نے صارفین کو خریداروں کو پہلی مرتبہ انگیج کیا ہے انوالو کیا ہے اور انسینٹیوائز کیا ہے کہ وہ جب بھی خریداری کریں ہمارے پی او ایس نظام کے ساتھ منسلک ٹیئر 1 ریٹیلر سے تو ان سے وہ پکی کمپیوٹرائز رسید کا مطالبہ کریں تاکہ ان کا ادا شدہ ٹیکس جو ہے وہ قومی خزانے میں محفوظ انداز میں لایا جا سکے. سر یہ پوائنٹ آف سیل سے منسلک ریٹیلرز کے بارے میں عام آدمی کو کیسے پتہ چلے گا, مطلب کیسے وہ اس کو معلوم ہوگا کہ یہ پوائنٹ آف سیل میں انٹیگریٹڈ ہے؟ یہ بڑا اہم سوال آپ نے پوچھا. ہماری ایف بی آر کی ویب سائٹ ہے, یہ ہمارے ساتھ جتنے منسلک ریٹیلرز ہیں پورے ملک میں سے 2200 سے زیادہ جو بڑے ریٹیلرز ہیں جن کو ہم ٹیئر 1 ریٹیلر کہہ رہے ہیں ان کے 11,000 سے زائد آؤٹ لیٹ اور اس پہ 15,000 سے زائد جو کیش کاؤنٹرز ہیں وہ ہمارے ساتھ منسلک ہو چکے ہیں جن کی لسٹ جو ہے وہ ہمارے ویب پورٹل پہ ہفتہ وار اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے. لہٰذا جو کوئی بھی خریدار ان کی انٹیگریٹڈ لسٹ کے بارے میں معلومات لینا چاہے وہ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتا ہے اور شاپنگ کرتے ہوئے اس بات کا امر جو ہے وہ یقینی بنا لے کہ وہ جب بھی شاپنگ کریں تو وہ ہمارے ایف بی آر کے ساتھ منسلک پی او ایس اس ریٹیلر سے کریں جو ان کو دیں پکی رسید تاکہ وہ ہماری اس انعامی اسکیم کا حصہ بن جائیں اور ہر ماہ کی 15 تاریخ کو جیت سکیں وہ کروڑوں روپے کے ہزاروں انعامات. اچھا یہ جو اسکیم ہے کیا یہ بیلٹنگ ہوگی یا اس پہ کوئی اماؤنٹ ہے کہ اتنی کی سیل والے کے لیے کوئی الگ کیٹیگری ہے انعام کی یا کوئی سب کی جنرل بیلٹنگ ہوگی؟
جنرل بیلٹنگ ہوگی اس کی شفافیت کو انشور کرنے کے لیے، اس امر کو یقینی بنانے کے لیے کہ یہ جو نظام ہے بیلٹنگ کا، قرعہ اندازی کا، وہ شفاف ہو۔ ہر ماہ کی 15 تاریخ کو ایف بی آر ہیڈ کوارٹر میں مین سٹریم نیشنل میڈیا کے سامنے، ٹی وی کیمراز کے سامنے، میڈیا نمائندگان کی موجودگی میں ہم اس کا اعلان کیا کریں گے تاکہ اس کی شفافیت پہ کسی بھی قسم کا ابہام یا شکوک و شبہات کا کوئی بھی جو ہے وہ امر نہ بچ جائے۔ اس سے بڑا شفاف نظام اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم میڈیا کے سامنے لائیو اس کی قرعہ اندازی کریں اور وہ کمپیوٹرائزڈ ہو تاکہ جو بھی مستحقین ہیں ان کے انعامات کی تفصیل اگر آپ پوچھنا چاہیں تو سب سے بڑا انعام جو پہلی پوزیشن پہ ہے وہ 10 لاکھ روپے کا ہے، دوسری پوزیشن پہ 5 لاکھ کے 2 انعامات ہیں، تیسری پوزیشن پہ 2.5 لاکھ کے 4 اور پھر چوتھی پوزیشن پہ 1000 انعامات ہیں 50 ہزار روپے کی مالیت کے۔ تو اس طرح کل 1007 خوش نصیب 5 کروڑ 30 لاکھ کے انعامات ہر ماہ کی 15 تاریخ کو ایف بی آر ہیڈ کوارٹر میں ہونے والی اس شفاف قرعہ اندازی کے ذریعے جیت پائیں گے۔ اسد صاحب یہ ٹائم باؤنڈ اسکیم ہے، یہ کب تک رہے گی یہ اسکیم ویلڈ؟ جی اس کی ابتدائی طور پہ ایف بی آر نے 1 سال کی مکمل طور پہ پلاننگ اور تیاری کر رکھی ہے، تو اس کو آگے گراس روٹ لیول پہ لے جانے کے لیے 1 سال کے بعد بھی اس کا غالب امکان یہ ہے کہ ہم اس کو آگے بڑھائیں گے تاکہ یہ عوام میں مقبول ہو سکے اور ہر شخص کو اپنی قومی ذمہ داری کا بھی احساس ہو سکے اور ساتھ ان کو یہ بھی پتہ چل سکے کہ جب وہ شاپنگ کرتے ہیں تو ان کی شاپنگ انوائس پہ ان سے سیلز ٹیکس کاٹا جاتا ہے اور وہ عام طور پہ قومی خزانے تک نہیں پہنچ پاتا۔ لہٰذا اس کو بھرپور انداز میں آج کل بھی ہماری جو تشہیری مہم ہے وہ سوشل میڈیا پہ، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پہ، اور آپ کے ناظرین کو یہ میں بتاتا چلوں کہ اس ماہ 15 تاریخ کو جو کہ آج ہے شام 7 بجے ایف بی آر ہیڈ کوارٹرز میں اس انعامی اسکیم کی پہلی قرعہ اندازی ٹی وی نمائندگان اور جو کیمراز ہیں ان کی موجودگی میں شام 7 بجے منعقد ہونے والی ہے، جس کا شدت سے ہے انتظار پوری قوم کو۔ جن لوگوں نے اپنی انوائسز ویریفائی کروا رکھی ہیں وہ یقیناً کیمراز کے سامنے اور اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ٹی وی چینلز کو آن کر لیں 7 بجے، اور ہمارے ایف بی آر کے آفیشیل جو میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہاں سے بھی لائیو ان کے جو ہے انعامات کا سلسلہ وہ براہ راست خود دیکھ سکیں گے، اور اگر وہ خوش نصیبوں میں شامل ہیں تو پھر ان کا بھی انعام نکل سکتا ہے۔ اندازاً کتنے لوگوں نے سر، ایک اندازاً کتنے لوگوں نے ابھی تک رسید جو فائل کی جس کی بیلٹنگ آج شام 7 بجے آپ فرما رہے ہیں؟ آج کی بیلٹنگ میں کل 53,000 ویریفائیڈ انوائسز شامل ہیں، جن میں سے 1007 خوش نصیبوں کی قرعہ اندازی ہوگی اور ان کے انعامات کا سلسلہ جو ہے وہ انشور کیا جائے گا اس ٹرانسپیرنٹ اور شفاف نظام کے ذریعے جو کمپیوٹرائزڈ نظام ہم نے وضع کر رکھا ہے۔ تو آپ اگر کسی کو کوئی معلومات حاصل کرنی ہے اس اسکیم کے بارے میں تو وہ کیسے رابطہ کر سکتا ہے؟ ویب سائٹ کا تو آپ نے بتایا، لیکن اگر کوئی سوال ہو یا کوئی چیز ہو تو وہ کس طرح اپروچ کر سکتا ہے ایف بی آر کے اس اسکیم کے بارے میں؟ بالکل، اگر کسی بھی قسم کا کوئی ابہام ہو، کوئی سوالات پوچھنے ہوں اس انعامی اسکیم کے بابت، تو اس کی ہماری ویب سائٹ پہ بھی پوری معلومات ہیں، لیکن ہماری ہیلپ لائن 051-111-772-772 پہ براہ راست کال پہ ہمارے کال نمائندگان اور ایجنٹس موجود ہیں جو کسی بھی سوال کا جواب دینے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ لہٰذا اگر کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو وہ ہماری ہیلپ لائن، جس کے میں دوہرا دیتا ہوں 051-111-772-772، اس پہ براہ راست کال کر کے اپنے سوال کا جواب معلوم کر سکتا ہے۔ اچھا سر، ہمارے عوام کے لیے کہ کتنے لوگ جو ہیں ابھی تک ٹیئر 1 کی کوئی آپ کے پاس ڈیٹا ہے، کتنے لوگ ٹیئر 1 میں رجسٹرڈ ہو چکے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ تو چل سکے کہ لوگ کہاں جا سکتے ہیں؟ اس لیے کہ بڑے شہروں میں ہی ہے یا چھوٹے شہروں میں بھی لوگ ٹیئر 1 کے ریٹیلرز آپ نے پی او ایس پہ انٹیگریٹ کر دیے ہیں؟ دیکھیں، ہمارا جو ٹارگٹ آڈینس ہے اس پی او ایس انعامی اسکیم کا اور اس پی او ایس نظام کا، جس طرح میں نے پہلے گزارش کی، وہ بڑے ریٹیلرز ہیں جن کو ہم لیگل لینگویج میں ٹیئر 1 ریٹیلر کہہ رہے ہیں، اور وہ عام طور پہ برانڈڈ شاپس ہیں، بڑے شاپنگ مالز ہیں جو ایئر کنڈیشنڈ شاپنگ پلازاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور عام طور پہ بڑے برانڈز ہیں یا نیشنل یا انٹرنیشنل کسی برانڈ کی وہ فرنچائز لے کے اپنی شاپ چلا رہے ہیں۔ عام طور پہ ان کی موجودگی بڑے شہروں میں موجود ہے، دیہاتی علاقے میں، چھوٹے قصبے میں آپ کو پتہ ہے کہ خریداروں کی قوت خرید بھی کم ہوتی ہے، اور وہاں پہ بڑے ریٹیلز کی جو ہے وہ شاپنگ کی پاسبلٹی بھی بہت کم ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کا جو ٹارگٹ آڈینس ہے وہ بڑے ریٹیلز ہیں، وہ برانڈز ہیں، اور وہ طبقہ ہے جن کے پاس
برانڈڈ شاپنگ کے لیے معقول آمدن اور اس کے ذرائع موجود ہیں، لہٰذا اس انعامی اسکیم کے ذریعے ہم اس ٹارگٹ پاپولیشن کو اس کے احاطہ میں لانے کا جو ہے وہ پلان اور منصوبہ بندی ہم نے کر رکھی ہے۔ اچھا، کوئی آدمی اگر اسٹیپ ان کرتا ہے، اس نے آپ کی ویب سائٹ پہ ریٹیلرز نہیں دیکھے اور اس کو نظر نہیں آتا کہ پی او ایس ہے اور کوئی آدمی اس کو رسید نہیں دیتا، تو وہ بھی آپ سے رابطہ کر سکتا ہے کمپلینٹ کے سلسلے میں؟ بالکل، ہمارا یہ جو ٹیکس آسان ایپ ہے، جب آپ اس کے انٹرفیس پہ جاتے ہیں، یہ پہلا کارنر میں جو ٹاپ بٹن ہے وہ پی او ایس سسٹم کا ہے، اس پہ جب آپ کلک کرتے ہیں تو جہاں آپ کو ویریفائی انوائس کا آپشن ملتا ہے، وہاں پہ رپورٹ انوائس کے آپشنز بھی موجود ہیں۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو 3 نشانیاں میں نے بتائی ہیں، اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ فیک یا جعلی انوائس ایشو ہوئی ہے، تو وہ رپورٹ انوائس کے آپشن پہ کلک کرے اور وہاں پہ وہ اپنی فیک یا جعلی انعام جو اس کو انوائس ملی ہے وہ کیپچر کروا دے، تو ہمارا جو ریلیونٹ ذیلی دفاتر ہیں اور ان کے افسران ہیں وہ اس کا احاطہ کر لیں گے کہ کس جگہ سے وہ فیک یا جعلی انوائس جو ہے وہ ایشو کی جا رہی ہے اور اس کے خلاف حسب ضابطہ پھر کارروائی بھی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جنرلی آپ لوگوں کو کیا انکریج کرنا چاہیں گے، آپ لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے اس اسکیم کے بارے میں، اور کس طرح آپ ایف بی آر کی طرف سے کہ ایف بی آر کتنا اوپن ہے اس اسکیم کے لیے؟ دیکھیں جی، عام صارفین اور خریداروں سے میں ایف بی آر کے بہاف پہ یہ گزارش کروں گا کہ وہ جب خریداری کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو انشور کریں کہ وہ ہمارے ایف بی آر کے ساتھ منسلک ٹیئر 1 ریٹیلر سے شاپنگ کریں، اور جب وہ خریداری کریں تو انوائس کمپیوٹرائزڈ اور پکی رسید کا مطالبہ کریں، تاکہ نہ صرف وہ ایک طرف اپنی قومی ذمہ داری نبھاتے ہوئے انشور کریں کہ ان کا جو ان سے وصول کیا گیا ٹیکس ہے وہ قومی خزانے میں شامل ہو چکا ہے، ایٹ دا سیم ٹائم وہ ہماری اس انعامی اسکیم کا بھی حصہ بن سکتے ہیں، جس کی بنیاد پہ ان کو ملیں گے ہر ماہ کی 15 تاریخ کو 5 کروڑ 30 لاکھ کے انعامات۔ بہت شکریہ اسد صاحب آپ کا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ آپ نے دیکھا ناظرین، صورتحال ہے یہ، اس وقت رسید لینے کے لیے، ویریفائیڈ رسید کے لیے آپ کو انعامی اسکیم کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ایف بی آر نے ایک انعامی اسکیم کو پورا پروگرام جو ہے وہ ڈیزائن کیا ہے۔ اب اس انعامی اسکیم کی کیا اس کے 2 لیولز، ایک تو آپ نے رسید لینی ہے، دوسرے آپ کو وہ انسینٹیو دے رہے ہیں کہ اس طرح آپ انعام میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ جو میں نے اپنے پروگرام میں شروع میں بات کی تھی کہ لوگ جو ہیں رسید لینے اور دینے میں جو ہے ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، وہ دینے میں وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے، تو یہ جو انعامی اسکیم ہے جو ایف بی آر نے ابھی اناؤنس کی ہے، یہ صرف لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے ہے کہ جی آپ جو ہے رسید لیں اور اس کو ہمارے پورٹل پہ جا کے آپ اپنے انعامی اسکیم کے لیے سبمٹ کریں تاکہ کل آپ کو انعام مل سکے۔ لیکن اس طرح یہ ڈبل چیک ہے کہ وہ ریٹیلرز کا کہ وہ صحیح رسید ایشو کر رہے ہیں، ان ریٹیلرز کے بارے میں ان کی ریئل ٹائم جو ان کی سیلز رپورٹ ہو رہی ہیں، اور یہ صورتحال ہے یہ بڑی اہم ہے، یہ پاکستان کی اکانومی کو آگے لے کے جائے گی۔ اگر ریئل ٹائم ریٹیلرز کی ہم نے انفارمیشن پاکستان میں صحیح طرح ڈاکومنٹ ہو گئی، یہ تو ابھی پہلا فیز ہے، اگر پوری طرح ڈاکومنٹ ہو گئی تو اکانومی کا اصل ایکسپوجر نظر آئے گا۔ جو آپ کو نظر آتا ہے کہ روڈوں پہ گاڑیاں بھی نظر آ رہی ہیں، ریسٹورنٹ پہ کھانے بھی لوگ بھی رش لگا ہوا ہے، اور شادیوں میں بھی رش لگا ہوا ہے، تو یہ جو صورتحال ہے یہ اس کا اصل جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے وہ ایکسچیکر میں جا کے گرے گا، جو ابھی تک نہیں گر رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ڈاکومنٹ نہیں ہیں، لوگ رسید نہیں ایشو کرتے، لوگ رسید نہیں دیتے، لوگ پیمنٹ بینکنگ چینل سے نہیں کرتے۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے اس کے ساتھ جو اس اسکیم کے ساتھ وہ ایڈریس ہوگی، اور میرے خیال میں یہ ایف بی آر کا اچھا انیشیٹو ہے۔ اس میں آلدو کہ اس میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ ریٹیلرز کی طرف سے ہیں، جو کہ پتہ چل رہی ہیں کہ ابھی تک امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہے، کہیں امپلیمنٹیشن ہے تو کہیں سلیکشن ہو جاتی ہے لوگوں کی، تو اس کو جو ہے وہ فال نہیں کرتے اس میں، تو ان کو نکلنے میں ان کو ذرا ٹائم لگ رہا ہے۔ ان چیزوں کو بھی ایف بی آر کو ایڈریس کرنا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے کہ جو ریٹیلرز ہیں وہ بھی بزنس کر رہے ہیں، اور ان کو بھی آپ کو کنڈیوسو انوائرمنٹ دینا ہوگا، ان کو بھی بتانا ہوگا کہ آپ بزنس کر رہے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو رسید بھی ایشو کرنی ہے، اور لوگوں کو انکریج کرنا پڑے گا کہ آپ کو رسید لینی ضرور ہے، اور صرف رسید اپنے لیے لینی، رسید پاکستان کے لیے لینی۔ ہمیں یہاں بریک لینا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر اپنے دوسرے سیگمنٹ میں چلتے ہیں، واپس آتے ہیں بریک کے بعد۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک نان فائلر، آئیں ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کیا کرتی ہیں؟ جی میں ایک ہاؤس وائف ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو اپنی آمدن پہ ٹیکس دینا ہے؟ جی مجھے معلوم ہے، لیکن میرا کوئی کاروبار نہیں ہے۔
کیا آپ کے اثاثے جائیداد ہیں؟ مطلب کوئی آپ کے نام پہ کوئی چیز ہے؟ اور جی میرے 2 گھر ہیں. جی ایک گھر جو ہے وہ رینٹ سے لیا ہوا ہے اور باقی میری کچھ انویسٹمنٹس ہیں. تو کتنا رینٹ آتا ہے آپ کا؟ مجھے مطلب ایئرلی بیسس پہ پوچھ جی رہے ہیں جی ایلی. جی مجھے ایئرلی بیسس پہ تقریباً 6 لاکھ تک میرا رینٹ آتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ 6 لاکھ پہ 15,000 کا ٹیکس دینا ہوتا ہے، اور جو انویسٹمنٹ ہے اس پہ بھی ٹیکس کرتا ہے، تو آپ کو ریٹرن فائل کرنا ہوتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے یہ معلوم تو ہے کہ ٹیکس دینا ہوتا ہے، جی لیکن بات مطلب مسئلہ یہ ہے کہ میں اگر آپ کو اپنی بہن کا بتاؤں، میری سسٹر جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹری رہتی ہے، جی ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ ٹیکس بھی دیتی ہے. تو وہاں پہ ان کو سینئر سٹیزن الاؤنس ملے گا، ان کے بچوں کو جو ہے وہ مفت میں تعلیم مل رہی ہے، ان کو میڈیکل کی طبی سہولیات جو ہیں وہ مل رہی ہیں. یہاں پر تو ہم لوگ سب کچھ خود برداشت کرتے ہیں، تعلیم کا خرچہ، صحت کے اخراجات، یہ تو ہم سب کچھ خود ہی کرتے ہیں، یہاں تک کہ پانی تک ہم خود خرید رہے ہوتے ہیں یہاں. اگر آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ اپنا صحیح ٹیکس دیں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا، اور پاکستان کے لیے ٹیکس دیا جاتا ہے. دیکھیں یہی تو افسوس کی بات ہے کہ یہاں پہ جب آپ پاکستان کی مضبوطی کی بات کر رہے ہیں، یا اگر آپ ٹیکس کے لیے گورنمنٹ کہتی ہے ہم لوگوں کے ویلفیئر کے لیے اس کو یوز کریں گے، لیکن آپ بتائیں کہ یہاں پہ ایسا ہوتا کیا ہے؟ حکومت والے خود کہاں ٹیکس دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ موجود تھے. حکومت والے ٹیکس کہاں دیتے ہیں؟ لوگوں کو یہ جو شکایت ہے کہ جو لوگ ہیلم آف افیئر میں ہیں، جو لوگ ارباب اختیار میں ہیں، کیا وہ صحیح ٹیکس دیتے ہیں؟ جو ان کی آمدنی، جو ان کے اثاثے لوگوں کو نظر آ رہے ہیں، وہ ان کو کیا صحیح ٹیکس طور پہ ڈسکلوز کرتے ہیں، صحیح ٹیکس دیتے ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن جو آج ہمارا موضوع تھا وہ یہ تھا کہ رسید اور ٹیکس رسید اور انعامات. لیکن اب آپ کو یہ سمجھنا ہوگا رسید دینا اور رسید لینا یہ قومی فریضہ ہے. اگر آپ رسید نہیں لیں گے اور رسید نہیں دیں گے تو آپ اس کا مطلب پاکستان کی اکانومی کو ڈینٹ کر رہے ہیں. اس طرح آپ وہ چیز ڈاکیومنٹ نہیں کر رہے، اور اسی لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اوائڈ کریں کیش پہ پیمنٹ، آپ اوائڈ کریں رسید بغیر کوئی بھی کام کریں. آپ کوئی بھی خرچ کرتے ہیں، کوئی بھی اپنا ایکسپینس کرتے ہیں، اس کی رسید لیں تاکہ اس آدمی کو اکاؤنٹ فور ہو، وہ اپنا ڈیو ٹیکس ایکسچیکر میں جمع کرے. اور یہ ایک بہت بڑا آپ کا کنٹریبیوشن ہوگا اکانومی کو، کیونکہ یہ تو آپ انڈیویجولی کر سکتے ہیں، اس میں حکومت کی ضرورت نہیں ہے. آپ کوشش کریں کہ آپ پلاسٹک منی سے پیمنٹ کریں، آپ کوشش کریں آپ کراس چیک سے پیمنٹ کریں. لوگ منع کریں گے کیونکہ پاکستان میں ایک جنرل لوگوں کا امپریشن یہ ہے کہ ہمیں کیش چاہیے. تو یہ چیز کو ہمیں چینج ہونا ہے. اگر ہم اکانومی کو چاہتے ہیں کہ اکانومی بہتر ہو، اگر ہم چاہتے ہیں ایک ٹیکس نظام بہتر ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ عام آدمی کی فلاح ہو، تو اس کے لیے ہمیں رسید دینی بھی ہوگی اور رسید لینی بھی ہوگی. ہمیں یہاں اپنے پروگرام کو کلوز کرنا ہے اس بات کے ساتھ: مضبوط ٹیکس نظام، مضبوط پاکستان.